बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं अज़हर अली आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हमेशा नाज़रीन आप जानते हैं बहुत ही अहम टॉपिक हम लेकर आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। यकीनन आज भी बहुत ही ख़ास बहुत ही अहम आज का मौजू है जिस पे गुफ्तगू होगी। टॉपिक क्या है वो हमें अज़हर अली आबिदी साहब बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया महविश। आज एक ऐसी अजीम हस्ती पर गुफ्तगू है कि हम जानते हैं कि ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। बेशक आप मोहसिन इंसानियत हैं। आप अल्लाह की वो मखलूक़ अव्वल हैं कि जिनके लिए कहा गया कि पूरी कायनात आपके लिए खल्क़ की गई। बिल्कुल। लेकिन जो हस्ती रसूल अल्लाह को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी, सबसे ज़्यादा महबूब थी, सबसे ज़्यादा करीब थी, सबसे ज़्यादा जिनसे आप मोहब्बत करते थे, सबसे ज़्यादा जिनको चाहते थे, सबसे ज़्यादा जिनके फ़ज़ाइल आपने बयान फरमाए, आज एक रिवायत के मुताबिक उनका यौम विसाल है। हमारी मुराद आप की पाकीज़ा दुख्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया मुबारका मुक़द्दसा बतूल अलैहिस्सलाम, उनकी सीरत पर, उनके फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू होगी और इस बात पर गुफ्तगू होगी कि रसूलुल्लाह ने उनको किस तरह मयार हक़ करार दिया। मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस में आपने फ़रमाया कि ए फ़ातिमा, मुखातिब करके कि तेरी रज़ा से अल्लाह राज़ी होता है और तेरी नाराज़ी से अल्लाह नाराज़ होता है। गोया पूरी उम्मत के लिए आपको एक मीज़ान करार दे दिया। आपके फ़ज़ाइल, आपकी सीरत और हमें आपसे क्या हासिल करना है, किस तरह पैरवी करनी है, किस तरह मोहब्बत करनी है, मोहब्बत का हक़ अदा करने की किस तरह कोशिश करनी है, इस पर गुफ्तगू होगी। तो हमारे साथ बहुत काबिल आज मेहमान हैं। हमारे साथ मोहतरमा कुलसूम बहराम साहिब हैं। आप एक इस्लामी स्कॉलर हैं, तारीख़ को, सीरत को बहुत गहराई से पढ़ती हैं, समझती हैं और बहुत ही दिलनशी अंदाज में बयान करती हैं। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा मौजूद हैं। सच टीवी को आप अक्सर अपनी शख्सियत से सजाती हैं और बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करती हैं। बिल्कुल, आपको भी वेलकम करते हैं जी। और हाफिज़ा आतिरा मोहसिन साहिबा मौजूद हैं जो एक बेहतरीन मनक़बत ख़ान हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम का आगाज़ आतिरा को कहते हैं कि हमद बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और बहुत ही खूबसूरत शेर कि जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे सीधे हाथ की तार
سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ جل جلالہ۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، بھی جو ذکر ہوا کہ آج جس شخصیت کا ذکر ہے جبینیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں، جن کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہو، ہم ان کی فضیلت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے ہم چاہیں گے کہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان ہو جائیں، اور پھر وہ پہلو جو ہم سے متعلق ہیں کہ ہمیں کس طرح ان کی پیروی کرنی ہے، پروگرام میں پھر اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہیں، اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی خوبصورتی، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو ذکر کر کے جہاں ہم اپنے وجود کو منور کرتے ہیں، نورانی کرتے ہیں، وہیں پہ حتماً ہماری زندگیوں میں بہت سی نورانیت ایجاد ہوتی ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی وہ عزیز از جان دختر ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی حمد و ثنا خالق کائنات، خالق اکبر کرتا ہوا نظر آتا ہے، پیغمبر گرامی ختم المرتبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کے روح سے ہم اس بات پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بے شک پیغمبر گرامی میرا یہ جو حبیب اور رسول ہے، اس کی زبان پر کوئی بھی ایسا کلام جاری نہیں ہوتا جو وحی کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتقاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے فضائل اور مناقب خود پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی زبان سے سنیں تو بے انتہا خوبصورت جملات اور بے انتہا خوبصورت کلمات ہیں جو شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں۔ انہی خوبصورت روایات میں سے ایک خوبصورت روایت جس میں پیغمبر گرامی فرماتے ہیں ان فاطمہ خیر اہل الارض شرفا و کرما، فاطمہ میری بیٹی اس زمین پر پائے جانے والی تمام مخلوقات میں شرافت اور کرامت کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے۔ اور یہ میری وہ بیٹی ہیں ہی الحوراء الانسیہ، پروردگار عالم نے انہیں انسان کی شکل میں خلق تو کیا ہے لیکن یہ حقیقت میں ایک حور ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ حور ہیں جس کو انسانی شکل میں خلق کیا ہے، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ جب میری یہ بیٹی کھڑی ہوتی ہیں قامت فی محرابہا بین یدی ربہا ظہر نور لملائکۃ السماء، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں پروردگار عالم کی بندگی کے لیے اپنے رب کے سامنے، تو نور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ملائکہ آسمان کے وجود کو جگمگانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے بالکل ویسے ہی جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے جو ستارے روشنی فراہم کرتے ہیں، نورانیت فراہم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جناب زہرا کے نور کے وجود سے جو نور ساطع ہو رہا ہوتا ہے وہ اہل آسمان کو منور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث فضائل پر مبنی آپ نے بیان کی۔ محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، پھر یہ فرمایا میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ مومن خواتین
کی سردار ہے. یعنی جتنی سرداریاں کہہ لیں اور جتنی برکتیں کہہ لیں اور جتنی فضیلتیں کہہ لیں وہ رسول اللہ نے اپنی اس حدیث میں جمع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مطہرہ جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے ایک مشعل راہ اور ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کا جو انحصار ہے وہ شخصیت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت. کیونکہ ان سے محبت کیے بغیر، ان سے نسبت قائم کیے بغیر اور حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کیے بغیر کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا جو تصور ہے اس کو پا ہی نہیں سکتی، نہ ہی اس پر عمل پیرا ہو سکتی ہے. تو یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جو دن آج ہم یہاں پر منا رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف باعث اجر و ثواب ہے بلکہ باعث کامیابی و فلاح بھی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اب میں نے جب اس حوالے سے تھوڑا غور کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تمام مسلمان عورتوں کا جو جنت میں جائیں گی ان کا سردار جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو مجھے آپ کی یہ جو سرداری ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ جب کسی مسلمان عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہر نبی کے ماننے والے جو اس دور میں موجود تھے وہ مسلمان تھے اور وہ اسلام پر تھے. جی وہ اسلام پر تھے. تو لہٰذا آپ کی سرداری کو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین تک محدود کر دینا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں وہ تمام خواتین جو ان پر ایمان لائیں، اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلتا رہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خواتین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وہ خواتین جنہوں نے آپ کی ذات پر ایمان لایا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. ورنہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اے فاطمہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان خواتین کی سردار ہیں. خود اس حدیث میں جو میں نے بیان کی کہا کہ آپ جہان کی عورتوں کی سردار ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس سرداری کو جو ہے وہ تمام عالمین کی جو مسلمان خواتین ہیں اس کے اوپر حاوی اور غالب کر دیا گیا. اور یہاں پر اگر ہم اس کو قرآن کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں سورہ کوثر کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اب جب کوثر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا اور خیر کثیر کا تذکرہ کیا گیا تو اس جانب اشارہ موجود ہے کہ یہاں پر مختلف مفسرین کرام نے اس چیز کو بیان کیا کہ کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ شخصیت مطہرہ ہے. اس میں نہ صرف جو آپ کے وجود پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جو ہے وہ آگے چلی اور قیامت تک قائم و دائم رہے گی، بلکہ اگر اسی طرف ہم اس کو لے کر آئیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کی جو سرداری کو تمام عالمین کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دیا گیا، تمام عالمین کی مسلمان خواتین کے اوپر غالب کر دیا گیا، تو وہ بھی خیر کثیر کے اس معنی میں جو ہے وہ آتا ہے جو آپ کی شخصیت مطہرہ کے اندر بند کر دی گئی ہے. یہاں پر بے شک محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو کوثر کی تفسیر کی گئی اس کے بہت پہلو بیان کیے گئے. خود لفظ کوثر کا شاید اس طریقے سے ترجمہ بھی ہم نہ کر سکیں جیسے خیر کثیر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ محدود ہیں. کہ رسول پاک کو تسلی بھی دی گئی، ان کو اطمینان بھی دلایا گیا، اور اس آیت کے ذریعے اور اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو واضح کر دیا ہے کہ آپ کا دین بھی غالب آ کر رہے گا اور آپ کی ذات کی برکت بھی جاری رہے گی. اب دیکھیے بہت سے مصادیق، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ خیر کثیر جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بے شمار مصادیق آپ کو نظر آئیں گے.
میری نظر سے ایک خوبصورت روایت گزری جو خود اسی آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیر کثیر جو ہے وہ جہاں پہ نسل کی طرف اشارہ ہے، جہاں پر اوصاف کی طرف اشارہ ہے، وہیں پر ایک نقطہ جو نظر آتا ہے جس کو علماء نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ خود کمالات اور فضائل اور مناقب کا مجموعہ ہے، تو اسی لیے جو بھی در جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسلک ہو جاتا ہے تو جناب سیدہ کا وجود ان کو کل خیر عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کل خیر عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل خیر مختلف چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، ہدایت کا راستہ ہے، زمانے کے امام سے متوسل ہونے کا راستہ ہے، اور آپ دیکھیں اگر ہم مثال بھی دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے در سے وابستہ ہونا کیسے آپ کو کل خیر دیتا ہے، تو جناب حر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک لمحے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نسبت احترام کا قائل ہونا اور احترام کا اظہار کرنا باعث بن رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں، نجات کا راستہ کھل جاتا ہے، فلاح و کامیابی کا راستہ کھل جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ کو لا کر سیدہ زمانے کے امام سید الشہداء کے ہاتھ میں رکھ آپ دیتی اس ہیں۔ روایت کی طرف اشارہ کریں نا کہ خود امام حسین کو مخاطب کر کے حضرت حر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت بیان کی تھی کہ میں آپ کی والدہ کے کسی حوالے اور سے کی اگر کوئی اور ماں ہوتی تو میں وہی جملے جو آپ نے میری ماں کے لیے کہے تھے کہ تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے تو میں وہ، لیکن آپ کی ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں یہ کہنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو جملہ جناب سیدہ کی نسبت جو ایک احترام کا اظہار کر رہا ہے، اس نے جناب سیدہ کی طرف سے ایک ایسا جواب دیا، ایسا راستہ کھولا کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے جناب۔ خود امام حسین علیہ السلام نے جب لشکر کفار سے آخری خطاب کیا اور خطابات کیے تو اس میں اپنی یہ فضیلت بہت بیان کی کہ کیا تم میں اس وقت کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود ہے، یعنی اپنی والدہ سے امام حسین علیہ السلام تعارف کراتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سی ایسی روایات ہیں، انہی میں سے ایک روایت جو عام طور پر ذکر بھی کی جاتی ہے، جناب سیدہ نے جو روز ازدواج یا بعض روایتوں میں ہے بعض اگلے دن شادی کے وہ جو اپنا جوڑا شادی کا انفاق کیا تھا، اور پروردگار عالم کو یہ جناب سیدہ کی ادا اتنی پسند آئی تھی کہ پیغمبر گرامی ختم مرتبت کو ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد آتا ہے کہ اے میرے حبیب، جناب جبرائیل کے ذریعے سے، کہ اے میرے حبیب میں نے سیدہ کی اس خوبصورت قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور پھر سلام بھیجتے ہیں وَقُلْ لَهَا سَلَامٌ، جہاں پیغمبر کو سلام بھیج رہے ہیں وہیں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے سلام آتا ہے کہ جناب زہرا کو سلام کہیے، اور پھر خوبصورت جملہ خدا کی طرف سے وَقُلْ لَهَا، بلکہ بشر لہا، جناب سیدہ کو بشارت دیجئے انی احبکی، کہ اے فاطمہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں پروردگار عالم سے اے خدا پالنے والے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہاں بالکل برعکس معاملہ ہے، پروردگار عالم جناب زہرا سے فرماتا ہے کہ اے فاطمہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور آج جو تو نے ادا دکھائی ہے، جو انفاق کیا ہے، جو صدقہ دیا ہے، جو راہ خدا میں عطا کیا ہے، وہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ آج اسی لمحے تو جو مانگنا چاہتی ہے پروردگار عالم سے مانگ لے۔ اور پھر آپ دیکھیے جواب جناب سیدہ تعامل فرماتی ہیں اور اپنے بابا سے فرماتی ہیں یا ابتا، میں جتنا بھی تعامل کروں اور جتنا بھی سوچوں پروردگار عالم کی اطاعت میں میں اس قدر مشغول ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے رب سے کچھ مانگوں، کوئی سوال کروں۔ ایک خواہش ہے سیدہ کی اور ایک خواہش ہے میری کہ میں پروردگار عالم کے وجہ کریم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، پروردگار عالم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بریک کی جانب بہت ہی خوبصورت، یقیناً ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ یقیناً بہت ہی معزز ہستی کا آج ذکر جاری ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، فضائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ جیسے اب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو خوبصورت سے کلام منقبت جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ جی حافظہ عاطرہ صاحبہ بسم اللہ کیجیے۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا
سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ سبحان اللہ خوبصورت کلام. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی منقبت اور اس کلام کے بعد پھر آپ کی فضیلت کی جانب محترمہ راضیہ نویس صاحبہ، ہم ایسی بہت کم شخصیات دیکھتے ہیں، بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ ہمیں اس طرح کے پھر فرامین نہیں ملتے کہ جہاں ابھی جیسے ذکر بھی کیا کہ امت کے اعمال کا میزان ان شخصیات کے اعمال کو قرار دیا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جب جنتی خواتین کا سردار کہا گیا تو دراصل یہ عمل سے بھی بات جڑتی ہے کہ آپ کے جتنے اعمال ہیں وہ سٹینڈرڈ متعین کرتے ہیں کہ امت کے اعمال کا پھر ترازو یا میزان جو ہوں گی اور پھر خواتین کے خاص طور پر اعمال کا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں گی. یہ فضیلت کے پہلو کو امت سے جوڑتی ہے یہ بات کہ اب ہم اپنے اعمال کو ان اعمال کے ترازو پہ تولیں گے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پرفارم کر رہی ہیں. بالکل عبدی صاحب ایسا ہی ہے. اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب ہم شخصیت مطہرہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بے لوث محبت ہے کہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کے ساتھ فرمائی وہ ہمیں اس طرح کی محبت کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آتی. اور اس کی گواہی جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں. کسی نے پوچھا کہ خواتین میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کس سے فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے. اور مردوں میں جب محبت کے حوالے سے فرمایا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے شوہر سیدنا علی علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ بہت زیادہ فرمائی. اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترازو پر بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر تولنے کی ماپنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی محبت ایسے ہی نہیں تھی کہ جیسے کسی باپ کی کسی بیٹی سے ہو جاتی ہے. جیسے نارملی ہم کہتے ہیں بیٹیاں باپ کی شہزادیاں ہوتی ہیں, یہ صرف وہ ایک زبانی کلامی چیز نہیں ہے, بلکہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی سیرت سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, آداب سے, عبادات سے, اپنی پوری زندگی سے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی
وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کی حقدار تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ یعنی عرب کے ایک معاشرے میں بالکل منفرد قسم کی محبت ہمیں نظر آتی ہے نا، ان جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کے لیے کوئی تحسینی کلمات جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے اپنی نشست پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، ان کو محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور گھر میں جو کچھ موجود ہے ان کو کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہی عمل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اپنے والد کے لیے جو ہے وہ ہمیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یعنی مجھے اس پوری محبت کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی محبت میں، جسے ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو جانا، اور اس طرح سے فنا فی الرسول ہو جانا کہ جہاں پر انسان کی اپنی ذات بالکل ختم ہو جائے اور اسے سوائے اپنے رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نظر نہ آئے، اس شخصیت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مطہرہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب رسول پاک ختم مرتبت یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی بات کو لیتے ہوئے امت مسلمہ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ کیونکہ آپ ختم مرتبت عصمت پر بھی فائز تھے، درجہ عصمت پر بھی، آپ کے اعمال تمام اعمال کے سردار بھی ہیں، تو کیونکہ آپ کا ٹکڑا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام مالک نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ کے بعد پھر افضل کائنات یا امت کی افضل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، تو انہوں نے دلیل یہی حدیث دی کہ جب وہ آپ کا ٹکڑا ہے تو آپ کے ٹکڑے سے بڑھ کے کوئی بافضیلت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی عالم اسلام میں معصوم عن الخطا، اور کہیں پر استعمال ہوئی محفوظ عن الخطا، تو وہ بھی اسی حدیث سے جو ہے وہ دلیل لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ بعض چیزیں تو اس طرح سے نقل کی گئی ہیں جناب سیدہ کے بارے میں کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو عصمت سے بھی بالاتر کوئی شخصیت اور مقام نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں وہ روایت بھی نقل کی تھی پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب بغضبها۔ یہ ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سے راضی ہیں جس سے خدا راضی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس سے ناراض ہیں جس سے خدا ناراض ہے۔ یہاں معاملہ پھر وہی برعکس آ جاتا ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات ہو رہی کہ خدا اس سے راضی ہے جس سے جناب سیدہ راضی ہیں، اور خدا اس سے غضبناک اور ناراض ہے جس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا غضبناک اور ناراض ہیں۔ تو یہ خود جو روایت ہے اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کو پڑھ کے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جناب سیدہ کا جو مقام ہے یہ عصمت سے بھی کہیں زیادہ مقام ہے، اس لیے کہ خدا کی رضایت، خدا کا غضبناک ہونا، یہ ہم عام لوگوں کا ناراض ہونا یا راضی ہونا نہیں ہے کہ آپ دل بخواہی کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر راضی یا ناراض ہو جائیں۔ خدا کا ناراض ہونا ایک معیار رکھتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، قوانین ہیں، اصول ہیں، مقررات ہیں۔ خدا اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ ہے، خدا اگر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو ان اصول و قوانین کے اور مقررات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا بند متعال نے پیغمبر گرامی ختم المرتبت کو عصمت کے مقام پر فائز کیا ہے اور پیغمبر پر فخر و مباحات کرتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی ایسے عصمت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے کہ خدا بند متعال ان پر فخر و مباحات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیے جب ہم بہت سی روایتیں پڑھتے ہیں تو اس میں اینڈ پہ جو نتیجہ نکلتا ہے اور خلاصہ ہوتا ہے اس میں خدا بند متعال یہ اعلان کرتے ہوئے فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے کہ میں فاطمہ کے بابا کی سے اور فاطمہ کی جو علی سے نسبت ہے اس کی وجہ سے اور فاطمہ کی جو حسن و حسین سے نسبت ہے اس کی وجہ سے میں اہل عالم کو بخش دیتا ہوں۔ تو مرکز اور محور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو رکھا گیا، جبکہ خدا خود فرماتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے۔ لیکن جب کائنات پر عطا و بخشش کی بات آتی ہے، مغفرت کی بات آتی ہے، امت کے گناہوں کی بخشش کی بات آتی ہے،
تو خدا فرماتا ہے کہ اے فاطمہ تمہاری وجہ سے، تمہارے بابا کی وجہ سے، تمہارے شوہر کی وجہ سے اور تمہارے بچوں کی وجہ سے میں یہ عطا و بخشش کر رہا ہوں یا امت کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں. تو یہ جناب سیدہ کا مقام واقعاً ایسا ہے کہ جو عصمت سے بھی بالا تر قرار دیا ہے. بالکل درست، بالکل درست. محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، مجھے ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے اتنے عظیم الشان عالم دین نے لکھا حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ کہ میں نے اس سے بڑھ کے جملہ آج تک نہیں پڑھا کہ جب کسی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شخصیات دیکھیں دوسری طرف تو وہ کچھ متذبذب ہوئے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اصولوں پر شخصیات کو پرکھو، شخصیات پر اصولوں کو نہ پرکھو. پہلے اصول دیکھو، حق کو پہچان لو، پھر اہل حق کو پہچانو. اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن ابھی جو ذکر ہوا کہ بعض شخصیات پر یہ خود معیار اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. خود نبی کریم نے فرمایا، یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر شخصیات کو پرکھنا ہے کہ جن سے یہ راضی ہوں گی اللہ ان سے راضی ہوگا، جن سے یہ ناراض ہوں گی اللہ ان سے ناراض ہوگا. یہ اتنی میں سمجھتی ہوں عابدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ کہہ لیجئے، ایک اصول کہہ لیجئے، قانون کہہ لیجئے متعین فرما دیا کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی شخصیت کو، اپنی کامیابی، اپنی ناکامی کو جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے یا اس فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں، تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو اپنی ذات مبارکہ ہے اس ذات کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت مطہرہ ہے وہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں، صرف مسلمان مردوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے اگر کہا جائے کہ ایک نمونہ عمل کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کیونکہ اگر ہم آپ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو صرف خواتین کے لیے ایک پیمانہ مقرر کریں تو یہ بھی جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی. تو لہٰذا ہم میں سے ہر فرد نے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذات مطہرہ میں اپنے لیے کامیابی بھی، اپنے لیے راہ عمل بھی جو ہے اور پیروی کے لیے ایک نمونہ بھی جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ جب تلاش کا سفر شروع ہوتا ہے تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ وہاں پر مل جاتا ہے. اب میں اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو اس طرح سے دیکھوں تو بچپن سے لے کر جوانی تک آپ ہر مرحلے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں. یعنی یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس میں آج ہم نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ آج ہماری پرائورٹیز کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں نا. تو سیدہ سلام اللہ علیہا اگر چھوٹی سی بچی ہیں تو تب بھی وہ اپنے والد کی دلجوئی کرتی ہوئے ہمیں محسوس ہو رہی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے لوگوں کی تان و تشنی سن کر جب گھر واپس آتے ہیں تو سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں ان کو تسلی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر ہم شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تک ایک مقاطع رہا اور اس میں جس طرح سے جو اذیت، جو پریشانیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی، اس میں ہم سفر ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی چھوٹی ننھی بچی بھی جو ہے وہ اپنے اوپر اس کو برداشت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفا پر چڑھ کر تمام قریش کے سرداروں سے مخاطب ہو رہے ہیں تو وہ کسی اور کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ نہیں کسی کو لے کے جا رہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹینشنلی، ارادتاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سٹیپ پر، ہر قدم پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس لیے ساتھ رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ اس گود میں، اس آغوش میں جن کرداروں نے آگے جنم لینا ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنی ہے، وہ تاریخ اس وقت تک رقم نہیں ہو سکتی جب تک سیدہ خود ان تمام مراحل سے گزر کر اور ان تمام یوں سمجھے تکالیف کو، پریشانیوں کو، اذیتوں کو جب تک اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گی یا اس میں سے گزریں گی نہیں تو وہ کردار نہ پیدا ہو سکتے تھے اور نہ امر ہو سکتے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک
ساری تربیت کا عمل ہے، بالکل وہ جو سارا آپ کی ایک پریکٹیکل یعنی آپ جو کچھ ڈیمونسٹریٹ کر رہی تھی وہاں پر اپنے والد کے ساتھ بچپن سے ہی، پھر جوانی کا تو ایک الگ یعنی اس پر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے، وہ اسی وجہ سے تھی کہ ایک کردار نے جنم لینا تھا جس نے آگے جا کر امر ہونا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک کردار نہیں، ہمیں کئی کردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارک سے نہ صرف جنم لیتے ہوئے بلکہ پروان چڑھتے ہوئے اور رہتی دنیا تک امر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی شخصیات بھی جو ہیں وہ ہمیں پھر اسی گود سے آگے پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، میرا جی چاہتا ہے کہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب عمل کی دنیا میں بھی قدم رکھیں اور دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے ہمیں کیا، جو آج امت مسلمہ کا حال ہے، ہمیں کیا سبق ملتے ہیں. لیکن وہ فضیلتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ وہ یہ پہلو تو رہ گیا اور رہنا چاہیے. لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس وقت ہے تو ہم ابھی کچھ فضیلت کے اور پہلو جو ہم کر سکیں بیان کر کے، اور پھر وہ بہت ضروری آسپیکٹ یعنی پیروی کی جانب، عمل کی جانب آئیں گے. ایک چیز جو مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے محفوظ رکھا کہ شیعہ سنی دونوں مصادر میں، چاہے حدیث کے مصادر ہوں چاہے تاریخ ہو، آپ کی فضیلتیں متفقہ طور پر ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے محترمہ راضیہ نوید صاحبہ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا. اس سے ہمیں ایک اتحاد امت کی جانب بھی سفر ملتا ہے کہ اگر ہمیں اتحاد امت کرنا ہے، جو کہ ایک نیچرل ہے، اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں جو کہتے ہیں کہ 95% جو ہے وہ چیزیں ایک ہی ہیں، اور جہاں پر اختلاف نظر ہے وہاں بھی ترجیح ہے حدیث کو لی جاتی ہے. تو ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے. ابھی آپ دونوں جو ہماری بہت با احترام معزز اسکالرز ہیں، وہ ایک جیسے مطالب بیان فرما رہی ہیں، ایک جیسی فضیلتیں بیان فرما رہی ہیں، تو گویا آپ اتحاد امت کی بھی ضامن ہیں. تو یہ پہلو بھی میں یعنی یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو آپ کا نکلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں میں بہت دفعہ یہ روایت نقل بھی کرتی ہوں اور یہ بھی اپنی جگہ پہ واقعی بہت خوبصورت روایت ہے. اہل سنت برادران کی جو تفسیریں ہیں ان میں اگر ہم تفسیر الکشاف کی بات کریں تو مفسر زمخشری نے تفسیر لکھی ہے، بالکل انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو واقعی بہت خوبصورت روایت ہے اور بہت مشہور ہے کہ جب بھی جناب سیدہ، جیسے بھی بہن نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی بارگاہ میں تشریف لاتی، قبل یدیہا، تو آگے بڑھتے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے، چومتے، یعنی استقبال کرتے اور اجلسہ مجلسہا، اور جو ان کی اپنی جگہ ہوتی، جو مقام ہوتا، جس جگہ پہ پیغمبر بیٹھتے تھے اس مقام پر لا کر جناب سیدہ کو اپنی عبا بچھا کر اس مقام پر بٹھاتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ایسی روایات موجود ہیں جو ہمارے تمام بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ یہ جاری رکھیے گا کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. پھر محترمہ راضیہ نوید صاحبہ سے میں پوچھوں گا اتحاد امت کی آج جس قدر ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی، یہ پہلو بھی ہم بیان کریں. بالکل انشاءاللہ. یقیناً ناظرین بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. یقیناً آج بہت ہی معزز شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. اب اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی، فخر موجودات کی وہ دختر جو تمام عالم انسانیت کا فخر ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان پر گفتگو. اور وقفے سے قبل ایک بہت ہی اہم پہلو کی جانب اشارہ ہو رہا تھا کہ آپ کی شخصیت اتحاد امت اور اتحاد انسانیت کے لیے بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون، بہت بڑا نمونہ ہے. جی بالکل. اس خوبصورت روایت میں جو پیغمبر سے ہی نقل کی گئی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں تو پیغمبر گرامی ختم مرتبت کا جو رویہ ہے، جو عکس العمل ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قام الیہا.
اور علماء کہتے ہیں قامہ عربی کا لفظ ہے, لفظی مطلب تو ہوتا ہے کھڑے ہونا, لیکن الیہا جب آپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ان کی طرف آگے بڑھتے ہیں, چند قدم آگے بڑھتے ہیں, گویا کہ آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. وقبل یدیہا, ان کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیتے, اور پھر ان کو لا کے اپنی اس جگہ پر, اس مقام پر جہاں پر خود تشریف فرما ہوتے تھے, اپنی عبا بچھا کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کو وہاں پر بچھاتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے متعلق جہاں کلن ایسی روایات موجود ہیں جو مکاتب فکر کے تمام افراد, تمام علماء, تمام مفسرین, تمام محدثین اس پر متفق نظر آتے ہیں, ان میں سے جہاں ایک یہ روایت ہے, وہیں پر دوسری روایت جیسے بھی خواہر نے ذکر بھی کی تھی کہ جب کبھی بھی ہم جناب عائشہ سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ کہ پیغمبر گرامی ختم المرتبت سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے خواتین میں اور کس سے محبت کرتے تھے مردوں میں, تو ہمیشہ آپ کو یہی جواب نظر آئے گا جناب عائشہ کے محضر میں کہ اگر پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی محضر میں خواتین میں سے کوئی پسندیدہ تھیں تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوا کوئی اور شخصیت, کوئی اور ہستی نہیں تھی. اور جناب امیر المومنین کے حوالے سے بھی باقاعدہ روایتیں ہیں جناب عائشہ سے صدیقہ سے کہ مردوں میں اگر کوئی پسندیدہ شخصیت تھی یا مردوں میں اگر پیغمبر گرامی نے کسی کو اپنے قریب قرار دیا تھا تو وہ جناب امیر المومنین ہمسر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی آپ روایتوں کی بات کریں گے, احادیث کی بات کریں گے, تو تمام مکاتب میں متفق علیہ ایسی احادیث ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی بات کو آپ کی طرف کہ اتحاد امت جس کی بے حد ضرورت ہے, تو یہ وہ ہستیاں ہیں, اور پھر خاص طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کہ اگر ان کی تعلیمات پہ ہم جمع ہو جائیں, ان کی فضیلت پر جمع ہو جائیں, تو تمام مصادر میں ایسی روایات, ایسی احادیث اور ایسے مصادیق ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اتحاد امت کی بھی ضامن ہیں اور امت کے بہترین اعمال کی, یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے ہماری امت وہ امت وسطیٰ بن سکتی ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر آیا. اچھا عابدی صاحب, میں ایک حدیث یہاں پر بیان کرنا چاہتی ہوں. ضرور. سیدنا علی علیہ السلام نے ہی اس کو روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے اور آپ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہیں. تو یہ جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو ایک بڑا یعنی دلچسپ سا پہلو آپ کہہ لیجئے یا ایک محبت فیل ہوئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو اور سیدنا علی علیہ السلام کو ایک ہی سطح پہ, دونوں کو ایک دوسرے کے برابر رکھا, لیکن الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت کہ کسی کی یعنی کوئی مقام و مرتبہ میں کمی بھی نہ ہو اور اس کا مقام و مرتبہ کھل کر جو ہے وہ سب کے سامنے آ بھی جائے. اب جہاں تک آپ نے اتحاد امت کے حوالے سے بات کی, تو اس ایک روایت میں سیدنا علی علیہ السلام کی ہی بیان کروں گی. آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ قیامت والے دن میں, آپ, سیدہ فاطمہ, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت والے دن سب اکٹھے ہوں گے. تو سیدنا علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے پیچھے ہوں گے. اچھا, یہاں پر جو الفاظ, کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں ہے, وہ خدا کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے نا. وہ تو قرآن کی آیت ہے, واضح ہے کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے میرے پیچھے ہوں گے, نبی تھے نا آخری, یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہمارے پیچھے ہوں گے, لیکن آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے ہوں گے. یعنی آپ پوری امت کو ایک پیمانہ مقرر کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی پہلے یہ وہ چار ہستیاں ہیں, یہ وہ وجود اطہر ہیں کہ ان کے پیچھے ہوگے تو آٹومیٹکلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوگے, اور ان کے پیچھے ہوگے تو ڈیفینیٹلی تمہیں رب کی رضا اور رب کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو یہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کسی ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے
ان چار جو واو۔ وجود اطہر ہیں ان کو ایک پیمانے کے طور پر سامنے رکھتی ہے. آپ کے اختلافات چاہے گروہی اختلافات ہیں، چاہے فقہی اختلافات ہیں، چاہے جو بھی ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے عابدی صاحب کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو تاریخ کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کرتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ بہت ساری تاریخ کی ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پائیں جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی، کیونکہ تاریخ لکھنے والے بھی انسان تھے نا، جی جی، نبی تو نہیں تھے. بہت تو سارے اس فیکٹرز لیے تھے جو- بہت سارے فیکٹرز تھے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن جی یہ جی۔ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ پھر ہم نے اسلام کو کمزور کرنے کی خاطر ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جہاں پر ہمارے ذاتی مفادات کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، لیکن ہمارا دین یا ہمارا اسلام جو تھا وہ کہیں نہ کہیں ریزہ ریزہ ہو رہا تھا اور ٹوٹ رہا تھا. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے آج کے دور میں ہمارے درمیان جس طرح سے لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. یہ خود حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ ہم اہل بیت وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے ہم سے ملنا ہے، اور جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس پلٹنا ہے ہماری طرف آنا ہے. تو بالکل اگر ہم یعنی میں سمجھتی ہوں دیانت، امانت، صداقت کے ساتھ ان چار ہستیوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا ایز اے مسلم، تو ان کو اگر ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں اور ان کی زندگی سے ہم سبق لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اتحاد امت بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس طرف لوٹنا ہوگا. اگر ہم ایک طاقت کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور غلبہ پانا چاہتے ہیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ چار ہستیاں اور ان کے دامن ہم پکڑ نہیں لیتے، نسبت قائم نہیں کر لیتے. قلبی، روحانی، علمی، عملی ہر طرح کا تعلق جب تک ہمارا ان چار ہستیوں کے ساتھ نہیں جڑے گا، ہم خواب دیکھ سکتے ہیں کامیابی کا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہ محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ اسی بات کو جب یہ محترمہ راضیہ نبی صاحبہ بیان فرما رہی ہیں تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، وہ اس حصار سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ بہت ساری احادیث جو میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی پڑھی، محترمہ نے بھی پڑھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہونے کے حوالے سے پیروی میں، اور بلکہ مجھے حدیث ایک یاد آ رہی ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے لیے بھی وہ ایک معیار ہیں، اور وہ جو احادیث آئی ہیں وہ اہل تشیع کے ہاں بھی ایک معانی رکھتی ہیں. تو اس سے بھی ایک واضح ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسی ہے کہ جب ان کی زبان مبارک سے ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت، سرداری، رسول اللہ کی محبت سنیں گے تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سب ان کی محبت پر یکجا نہ ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں اس میں سوائے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوصاف، کمالات اور خوبیوں کے بیان کے سوا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی روایت کرنے والا ہو، روایت کرنے والے شخصیت کا تعلق کسی بھی مسلک سے آپ کو نظر آتا ہو، جو بھی روایت آپ کو نظر آئے گی اس میں کمالات جناب سیدہ، برکات جناب سیدہ اور مناقب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ خود جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، یہ اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو ایک مرکزی اور محوری شخصیت قرار دیا ہے. امت مسلمہ کی نجات کے حوالے سے، امت مسلمہ کے کمال تک پہنچنے کے حوالے سے ہمارے درمیان میں ایک مرکز اور محور قرار دیا ہے کہ جن کے کمالات اور فضائل کو آپ جس کی زبان سے بھی سننا چاہیں گے اور جس کو بھی آپ اپنے لیے مورد اعتماد قرار دیتے ہیں وہ آپ کو اس شخصیت کے فضائل اور کمالات ہی سناتے ہوئے نظر آئے گا. آپ دیکھیں جناب جب ہم وہی کمالات اور فضائل کی بات کرتے ہیں تو خود پیغمبر گرامی ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ سیدہ کا وجود اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ کوئی بھی جناب سیدہ کی جب بات کرے گا تو وہ ان کے فضائل اور مناقب کے سوا کچھ بھی نہیں کہے گا. کیا فرماتے ہیں پیغمبر گرامی؟ پھر وہی بات کہ وحی یہ الہی کی ترجمان زبان ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. یعنی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی بات کی ہے جناب سیدہ کے حوالے سے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمام تر اوصاف، تمام تر خوبیوں، تمام تر کمالات،
تمام تر مناقب کو آپ اکٹھا کر دیں اور ایک مجسم شکل دینا چاہیں تو لکان فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہوں گی. اور پھر فرماتے ہیں بل ہی الاعظم، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تو ان تمام اوصاف، کمالات، مناقب سے بھی کہیں زیادہ بالاتر ہیں. تو جو شخصیت اس طرح کی کردار اور افعال اور اعمال کی حامل ہوگی تو ان کے بارے میں جو بھی گفتگو کرے گا، جو بھی روایت نقل کی جائے گی، جو بھی نقطہ بیان کیا جائے گا، اس میں سوائے خوبیوں کے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اسی چیز کی مثال ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے درمیان جتنے بھی فرقے اور مسلک پائے جاتے ہیں اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوائے کمالات، فضائل، مناقب کے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. بالکل، جیسے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ امام مالک کے نزدیک تو اور بہت سے اور فقہاء اور علماء کے نزدیک رسول اللہ کے بعد افضل ترین شخصیت جو ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اور خود حضور کی جو حدیث ابھی بیان کی جناب محترمہ راضیہ نبی صاحبہ نے کہ کہا حضرت علی کو کہ یا حضرت فاطمہ کو کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، اور ان سے بڑھ کے پھر حضرت علی. تو یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ کس قدر رسول اللہ کی قربت تھی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. اور اس کی وجہ ہے عبدی صاحب، دیکھیں بغیر کسی وجہ کی یہ مقامات، یہ منصب نہیں ملتے ہیں. بہت اہم وجہ ہیں اس کے پیچھے، اس کی کوئی نہ کوئی علتیں ہیں. اور علتیں کیا ہیں؟ وہ کردار ہے، وہ شخصیت ہے، وہ اعمال ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ وہ جو چیزیں خدا نے ان کو عطا کی ہیں، یہ اس کے لیے فارسی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مجد ہیں. مجد ہیں یعنی صلہ ہے، یہ اجر ہے، یہ پاداش ہے، یہ مفت میں نہیں ملی ہیں ان کو. وہ کردار، وہ شخصیت، وہ اعمال، وہ افعال ہیں ان کے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں تمام اور اس پر ابھی ہم پروگرام میں بھی کافی گفتگو کریں گے کہ جتنے فضائل ہم نے بیان کیے ہیں تو اس فضائل کے حوالے سے جو اعمال ان شخصیات کے اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور جو ہمارے لیے نمونے عمل چھوڑ گئے وہ بہت اہم ہے. یعنی یہ اگر ہم اس کو ایک سلسلہ کہیں تو سلسلے کا ایک حصہ فضیلتیں ہیں اور دوسرا حصہ پھر عمل ہے، اور پھر اس عمل کے سے جب گزرتے ہیں اور تو مصائب بھی ہیں. منقبت کی جانب اگر وقت ہے تو جی ضرور ضرور. جی آپ کلام بسم اللہ کیجیے. بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ. اور بے شک اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، فاطمہ بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور بے شک لا الہ
झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा कि सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, फातिमा बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, और रोटी आपके हाथ की पकी, रोटी आपके हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, अर्श तक गई है फातिमा, फातिमा बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत मनकबत और गुफ्तगू का सिलसिला जी, बिल्कुल। आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा राज़िया नबी साहिबा, फ़जीलतें ऐसे महसूस होता है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तवाफ़ कर रही हैं। हजूर की अहादीस जब फ़जीलत हज़रत ज़हरा से मुतालिक हम पढ़ते हैं तो इंसानी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जो हमें महसूस होता हो कि रह गया है, चाहे किरदार के हवाले से है, नसब के हवाले से है, किरदार की पाकीज़गी के हवाले से है। रसूलुल्लाह ने वाक़ईन फ़जीलतों का अहाता किया हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। आबिद साहब, मैं समझती हूँ कि जिस पाक घराने की और जिन पाक हस्तियों की तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे, या यूँ समझ लीजिए कि जिनकी तहारत और पाकीज़गी की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह उठा ले, फिर उनसे बढ़कर कौन सी ऐसी शख्सियत होगी या शख्सियात होंगी जिनसे हमें खैर जो है वो मिल सकती हो ना। तवील हदीस मुबारका है, लेकिन आपको इल्म है इसका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेट कर बैठे हैं, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं, उनको भी चादर में दाखिल फरमाते हैं, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, उनको भी चादर में दाखिल फरमाते हैं, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं, उनको भी चादर में बिठाते हैं, सैयदना अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो उनको भी चादर में बिठा लेते हैं और फिर आया मुबारका तिलावत करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह तो अहले बैत यही चाहता है कि वो हर पाक नापाकी को, हर मैल को तुमसे दूर कर दे। अब यहाँ पर आप देखें कि यानी मैल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप यूँ हल्की सी मैल, तो अल्लाह पाक ये भी नहीं चाहता कि ये जो अहले बैत हैं, ये जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, इसके साथ हल्की सी मैल भी वो नहीं देखना चाहता। ज़िम्मा उठा लिया इस पूरे घराने का कि हर तरह की जो है वो नापाकी से और मैल से इस ख़ानदान को पाक कर दे। फिर आप देखें वो वजूद कितने फिर पाकीज़ा होंगे, ताहिर होंगे, मुताहिर होंगे, इफ़्फ़त वाले होंगे, कितने बाहया होंगे, बाकिरदार होंगे, शर्म वाले होंगे कि जिनकी पाकीज़गी का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा लिया है। अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब निकाह सैयदना अली अलैहिस्सलाम से हुआ तो उस निकाह के 6 माह बाद तक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के वक्त उनके हुज्रा मुबारक के सामने से गुज़रते तो कहते ए अहले बैत नमाज कायम करो। और फिर आयत तथहीर पढ़ते थे ब्रेक के बाद, ये क्योंकि बहुत अहम रिवायत है, इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम हस्ती का जिक्र हो रहा है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत बयान की जा रही है। जी आप साहब। जी, वक्फे से कबल एक रिवायत बयान फरमा रही थी मोहतरमा राज़िया नबी साहिबा, ये इतनी अहम रिवायत है कि मैं चाह रहा हूँ इसका हवाला भी दे दूँ कि ये इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको लिखा है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपने मुस्नद में इसको लिखा है। ये दो बहुत वक़ी, बहुत अहम हवाले हैं, दो आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुहद्दिस के
جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی جو ابھی ذکر کیا حدیث قصہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ نے پانچوں ہستیوں کو یعنی اپنے سمیت اس چادر میں جمع کیا اور پھر یہ آیت اتری انما یرید اللہ والی. تو اس کے بعد اس روایت کے مطابق جو امام ترمذی نے اور احمد بن حنبل نے لکھی 6 ماہ تک، اور بعض جگہ پر دیگر کا 9 ماہ کا، بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے سامنے رکتے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے. یعنی کتنا بابرکت گھر اور کتنا بابرکت دروازہ ہے وہ کہ اس دروازے کے سامنے رسول اللہ اس آیت کے اترنے کے بعد 6 مہینے یا 9 مہینے یا 1 سال رکتے اور یہ آیت پڑھ کے پھرا. اور وہ کیا سما ہوگا کہ جس پہ قرآن اترا ہے، جس پر وہ آیت اتری ہے، اسی زبان مبارک سے حضرت زہرا کے دروازے پہ اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے. فرمائیے. یہاں پر عابد صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ دیکھیں آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ ایک انصاری صحابی تھے جن کا گھر تھا، اور سیدنا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو گھر تھا وہ تھوڑا دور تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یعنی ایک رنج اور دکھ موجود تھا کہ ظاہر سی بات ہے گھر کے ساتھ گھر جڑا ہو تو آنا جانا آسان ہوتا ہے، تھوڑا دور ہو جائے تو اس طرح سے آتے جاتے انسان نہیں جا سکتا. اب آپ یہ بات اس انصاری صحابی سے کہنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن دل میں ایک چیز موجود تھی کہ کاش فاطمہ کو اس گھر کی نسبت میرے قریب کوئی گھر مل جائے تاکہ میں آتے جاتے کیا کہتے ہیں سلام دعا ہوتی رہے. تو یہ بات ان انصاری صحابی تک کسی اور ذریعے سے پہنچی اور وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ بی بی سے کہیے وہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو جائیں اور ہم جو ہیں ان کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیاری بیٹی ہیں وہ پھر آپ کے گھر کے ساتھ جو حجرہ ہے اس میں آ کر مقیم ہو جاتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آپ دیکھیے نا کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ذکر ملتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہے تو ان کو آواز دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی نماز کا وقت ہے وہاں سے گزر رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں. کبھی ویسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حال احوال پوچھنے چلے جاتے ہیں. سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ کبھی ان کے رونے کی آواز ان کو مسجد نبوی میں سنائی دیتی تو فوراً گھر آ کر پوچھتے کہ فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں. یعنی اتنی قربت، اتنی محبت کہ آپ اپنی بیٹی سے یا اس بیٹی کے جو بچے ہیں آگے ان سے چند لمحوں کے لیے بھی ایک جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے نا. اور محبت کے ایک ایسے حصار میں آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور اس پورے خاندان کو لیا ہوا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی محبت بے لوث ہے، انمول ہے کہ ہمیں اس کی کوئی دوسری مثال جو ہے وہ یہاں پر نہیں ملتی. کیونکہ عابد صاحب یہاں پر ہم نے اس خاندان کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا تو میں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بات کروں گی. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کے وجود اطہر کو اس طرح سے پاک رکھا کہ جو خواتین کے ساتھ ایک ایام مخصوصہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مطہرہ اس سے پاک تھی. اسی لیے بطول کا جی بالکل اسی طرح سے دیکھیں ناموں میں سے ایک نام. بالکل اگر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ایک وقت پر ہوتی ہے تو اگلی نماز آنے سے پہلے اللہ پاک آپ کے وجود کو اس طرح سے پاک کر دیتا ہے کہ آپ کی وہ نماز چھوٹتی نہیں ہے، آپ وہ نماز ادا کرتی. کیونکہ اللہ نے ایک مثالی خاتون کے طور پہ انہیں بتانا تھا نا کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو مثال سے خالی ہو. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، فضیلت کا ایک پہلو، بڑا اہم پہلو بیان کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کہ آپ صاحبان قصہ میں شامل ہیں اور وہ بھی آپ کو ایک معیار حق قرار دیتا ہے، اور خود رسول اللہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے، اس بابرکت دروازے کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور وہ آیت پڑھتے ہیں. ایک اور پہلو جو آپ کو اسلام کی ایک مثالی اور نمائندہ خاتون قرار دیتا ہے وہ بھی رہنا جائے اس سے پہلے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ وقفے کے بعد پھر عمل کی دنیا میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ. وہ
واقعہ مباہلہ ہے کہ واقعہ مباہلہ میں جب ضرورت پڑی اسلام کو خاتون کی یا خواتین کی، اور ذکر بھی یہ آیا کہ تم لے آؤ اپنے نفسوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی خواتین کو، اور صیغہ بھی اور گفتگو بھی جو ہے وہ جمع کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ کی گنجائش ہے، لیکن کیونکہ مثالی خاتون ایک ہی تھیں کہ جن کو سامنے لا کے مثالیہ بنانا تھا، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، میں چاہ رہا ہوں فضیلت کا وہ پہلو بھی بیان ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو پروردگار عالم نے معیار قرار دیا ہے حق کا۔ تو اس موقع پر بھی جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کے لیے دعوت دی تو پیغمبر گرامی ختم المرتبت نے، جس کی طرف قرآن میں باقاعدہ اشارہ بھی ہے، پیغمبر گرامی ختم المرتبت نے اپنے ہمراہ جن شخصیات کو لیا، اس میں مردوں میں سے جناب امیر المومنین مولا کائنات کو منتخب کیا، نساؤنا کی تفسیر کے مصداق کے طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، نفوس کی مصادیق کے طور پر جناب حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ جب مقابل نے یہ خوبصورت منظر ان باروب اور بہترین خوبصورت شخصیات کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ آج ہمارا جو ہے وہ انجام بخیر نہیں ہونا، آج ہم نے ہر صورت میں شکست کھانی ہے۔ تو بالآخر وہ اپنے جو دعوے سے تھے، دعویٰ لے کر آئے تھے کہ ہم اہل حق ہیں یا ہم نجات پر ہیں، اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس روایت کو بھی جو نقل کیا ہے اس آیت مباہلہ کے حوالے سے، اس میں بھی پروردگار عالم کے حکم سے جناب پیغمبر گرامی ختم المرتبت نے جو مصداق قرار دیا ہے تمام خواتین کے درمیان، ایک حق کا معیار، حق کا مصداق، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور خواتین ہیں، ازواج پیغمبر حتیٰ موجود ہیں جو پیغمبر گرامی کے دل سے بہت قریب ہے، جن کا بہت احترام ہے، ام سلمہ ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ ہیں، بہت سی ازواج موجود ہیں۔ لیکن ان تمام ازواج میں سے نساؤنا کی تعبیر بھی استعمال کی جا رہی ہے، لیکن صرف اور صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا انتخاب اس بات کی نشانی ہے کہ جناب پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی نظر میں اگر کوئی مصداق قرار پا سکتا ہے حق کا اور حقانیت کا، تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ گھرانہ جناب سیدہ کا اتنا بابرکت اور اتنا پاکیزہ ہے، جیسے ابھی بہن نے بھی عرض کیا کہ پیغمبر گرامی دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کا مصداق کون ہے، کسی کی نظر سے رہ نہ جائے، کسی کے کان تک یہ بات نہ پہنچے تو ایسا نہ ہو، پیغمبر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں ایسا متبرک گھرانہ ہے جناب سیدہ کا کہ باقاعدہ روایتیں کہتی ہیں کہ ملائکہ آسمان کے زیارت گاہ ہے سیدہ کا یہ مبارک گھرانہ، فوج ینزل و فوج یصعد، ملائکہ کی فوجیں، ایک فوج ہوتی ہے، ایک گروہ ہے جو آتا ہے زمین پہ نزول کرتا ہے زیارت کے لیے اس گھرانے کا اور اس گھر کا طواف کرتا ہے، اور ایک جو ملائکہ کا گروہ ہے وہ طواف کر کے زیارت کر کے جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسا پاکیزہ گھرانہ جس میں یہ شخصیات پائی جاتی ہیں، تو گھرانہ جو جن شخصیات کا حامل ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر حق کا اعلان کرنے والا اور حق کا پرچار کرنے والا ہے۔ تو جناب سیدہ کا، صرف جناب سیدہ کا انتخاب کرنا نساؤنا کی تعبیر کے لیے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں اور پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی نظر میں سوائے جناب سیدہ کے کوئی اور حق کا پرچار اور معیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جناب سیدہ کو اپنے ہمراہ جو ہے وہ نساؤنا کی تعبیر بنا کر لے کر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ایک پہلو تو ہم نے بیان کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اتحاد امت کی بھی ضامن ہیں، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو ان شخصیات میں سے ہیں جو اتحاد امت کی ضامن ہیں، اور ان پر امت مسلمہ جمع ہو سکتی ہے، ان کی فضیلت پر، ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے عمل پہ۔ ایک پہلو اور مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی جو بات مباہلہ کی ہوئی، ایک انٹرفیتھ کی میٹنگ میں تھا تو وہ اتفاق سے 24 ذی الحجہ کا دن تھا، تو اس میں مسیحی بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان تو تھے ہی۔ تو میں نے وہاں یہ ذکر کیا کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب رسول اللہ نے نجران کے مسیحیوں کو ایک معاہدہ لکھ کر دیا تھا، جس میں رسول اللہ نے یہ گارنٹی دی تھی کہ جو مائنورٹیز ہیں اور مسیحی ہیں ان کی بقا کی ضمانت، ان کی
سیکیورٹی کی ضمانت، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے تقدس کی ضمانت میں رسول اللہ دیتا ہوں۔ تو مجھے وہ چرچ آف پاکستان کے ہیڈ بھی رہے پیٹر ہیمفرے سرفراز، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ معاہدہ ابھی بھی اس کی اصل وہ مصر میں موجود ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو گویا حضرت زہرا ان شخصیات میں شامل ہیں جو گارنٹر ہیں کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو امن امان حاصل ہے، ان کو سیکیورٹی حاصل ہے۔ تو جب ہم اقلیتوں سے سلوک کریں، ان کی جانب دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے حقوق کا خیال کریں، تو حضرت زہرا کا خیال کریں کہ حضرت زہرا ان شخصیات میں شامل ہیں کہ اس معاہدے میں موجود ہے کہ مسلمانوں نے اقلیتوں کا، پھر خاص طور پر مسیحی اور جو دیگر ہمارے دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ حضرت زہرا کی شخصیت کی برکت کا پہلو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ عاطف صاحب آپ دیکھیے کہ تمام ادیان یا تمام مذاہب میں کے حوالے سے جب ایک آیہ مبارکہ اترتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اب ایک اور ہمیں آیہ مبارکہ ملتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں ہم جو مسلمان ہیں اور آج کے دور کے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لاٹھی کے ذریعے اسلام کو منوانا چاہتے ہیں، ہم اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اپنی اچھی سیرت کے ذریعے اسلام کو نہیں منوانا چاہتے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہر دور کے اندر جہاں مسلمان موجود تھے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد، آپ ان کو نان بلیورز کہہ لیجئے، آپ ان کو غیر مسلمز کہہ لیجئے، ان کی بھی موجود تھی۔ اگر زبردستی کسی کو دین میں داخل کرنا اسلام کا مقصد ہوتا تو سب سے زیادہ اس بات پر کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود کرتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو خوشخبریاں موجود تھیں وہ بھی سنائیں، اللہ کی طرف سے جو عذاب کی وعید موجود تھی وہ بھی سنائی۔ اس کے بعد فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیا کہ کیا اب وہ دین کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے انعام و کرام پالے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو بروز قیامت وہ اللہ کے حضور اس چیز کے لیے جواب دہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ نان بلیور ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں ہے کہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پروٹیکشن آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ جو آپ ان کو اپنی ضمانت مہیا کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک آ کر آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو دیکھ کر وہ دین میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جب ہم ایک سورہ مبارکہ ہے نا جس میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، اس پوری سورہ مبارکہ کا آپ جائزہ لیں تو وہاں پر کیا بات ہے کہ آپ، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم نہیں کرتے ہو، تم جس رب کو پوچھتے ہو میں اس کو نہیں پوچھتا، یعنی یہ پورا مضمون بیان کرنے کے بعد بالکل آخر میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر تم اپنے رب پر راضی ہو تو تم اپنے رب پر راضی رہو، میں اپنے جس اللہ کو میں جس کی پوجا کرتا ہوں یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں اسی کے اوپر قائم ہوں، لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہاں پر بھی پیغام پوری دنیا کو کیا دیا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر اپنا عقیدہ، کسی کے اوپر اپنا مذہب، اپنی تعلیمات کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کریں، فورس نہیں کریں، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اگر آپ دین کی تبلیغ بہترین انداز میں کر سکتے ہیں تو کریں، اس کے بعد پھر فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیں کہ آیا وہ آپ کی دین کی طرف آتا ہے یا کہ نہیں آتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر اس مکالمے کی، اس ڈائلاگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رب ایک ہی ہے، آپ اس کے اوپر قائم ہیں، دائم ہیں، اسی پر رہیں، لیکن دوسرے پر لاٹھی کے ذریعے اس کو اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اسلام کو وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو اغیار نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کے اپنے ہاتھ جو ہیں اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت بھی نہیں ہے، اسلام تو دلیل سے بات کرتا ہے، اور دلیل کیونکہ اسلام کی بہت مضبوط ہے تو اسلام کو اپنی تعلیمات پر، رسول اللہ کو، اللہ کے پیغام پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ اب ہم ایک پہلو جو میں بار بار عرض کر رہا تھا اس کی طرف آتے ہیں جو پروگرام میں اب وقت بچا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں
کہ یہ تو فضیلت کے پہلو ہو گئے، اور رسول اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے تقدس کی اور آپ کی منزلت کی اور آپ کی فضیلت کی جو حدیث فرمائی، وہ ہم نے حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کی اپنے تھے۔ اب اگر وہ پہلو جو ہم سے متعلق ہے عمل پر اگر آ جائیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر سی زندگی میں اتنے زیادہ پہلو موجود ہیں عمل کے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن وہ مردوں کے لیے بھی اسی طرح نمونہ عمل ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے جو ہم کر سکیں۔ عبادت کا پہلو، اب ایک شخصیت جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، جن کے بارے میں یہ آ چکا کہ وہ خواتین کی سردار ہیں، جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے بارے میں یہ آ چکا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے بارے میں آ چکا کہ وہ خاتون قیامت ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں کہ فضیلت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن ان کی عبادت، خدا کے سامنے خضوع خشوع وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ فرمائیے۔ اس کے حوالے سے میں پیمبر گرامی ختم المرتبت کی ہی ایک خوبصورت روایت نقل کروں گی، جو ایک جامع روایت ہے جس میں عبادت بھی شامل ہوتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین سے پیمبر گرامی ختم المرتبت سوال کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات کا جواب سنیے، نعم العون فی طاعت اللہ۔ میں نے زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل نقطے کی طرف آئیں، اب دیکھیے اس دنیا میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں، بہت سے ادیان ایسے ہیں جہاں پر تکامل کی جب ہم بات کرتے ہیں، سیر اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، معنویات کے حصول کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر خاتون کو رکاوٹ قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ جو روایت ہے یہ بہت واضح ایک لائن کھینچ رہی ہے ہمارے سامنے کہ ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد اس روایت کو آپ پوری تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیجئے۔ انشاءاللہ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت اور اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کے پروگرام میں یقیناً بہت ہی محترم، بہت ہی پاکیزہ معزز شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، اور اب فضائل سے ہم رسول جی عمل اور سیرت وہ بھی فضیلت ہی کا ایک پہلو ہے۔ جی آپ فرمائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کی روایت اور شوہر کی روایت ایک سند ہوگی اپنے جو زوجہ کے لیے، اور کن الفاظ میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں حضرت زہرا۔ ہاں جی، پیمبر گرامی ختم مرتبت کو جواب دیتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ وہ کیسی خاتون ہیں، کیسی زوجہ ہیں جن کو خداوند متعال نے ان کے لیے منتخب کیا۔ تو مولا کائنات کی حدیث کا جملہ ہے، نعم العون فی طاعت اللہ۔ یا رسول اللہ، میں نے زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کی اطاعت کے راستے میں اپنے لیے بہترین مددگار پایا۔ تو جیسے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی کہ بعض ہمارے ادیان، بعض ہمارے مذاہب ایسے ہیں جس میں پروردگار عالم سے رابطے، پروردگار عالم سے تعلق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر خاتون کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث اتنی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر رہی ہے کہ نہ صرف خاتون رکاوٹ نہیں ہے بلکہ خاتون اس الہی راستے پر سفر کرنے کے لیے، اس الہی راستے پر چلنے کے لیے ایک بہترین معاون اور بہترین مددگار ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ایک پہلو، کیونکہ دیکھیں اطاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اطاعت میں ایک پہلو عبادت ہے۔ پروردگار عالم کی اطاعت وہ شخص بھی کر رہا ہے جو آج پریکٹیکل لائف میں جا کر ایک اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اگر اپنی ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک ہے، اپنی ایمانداری سے وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے تو وہ بھی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک بزنس مین اگر بزنس کر رہا ہے ایمانداری کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ بھی اطاعت کے راستے پہ ہے۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے امانت داری کے ساتھ اپنے تمام تر اصول و قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تو وہ بھی اطاعت کے راستے پہ ہے۔ تو اطاعت ایک وسیع میدان ہے جس میں سے ایک جز جو ہے وہ ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی عبادت، تو وہ ایک جز اور ایک پہلو ہے۔ اور کیا کہنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عبادت کا کہ پروردگار عالم جیسی ہستی، خالق کائنات، خالق دو جہاں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت پر فخر و مباحات کرتا ہے۔
اور یہ بھی بڑی خوبصورت روایت ہے. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے سامنے، اس کے محضر میں، اس کے مقابل میں جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، اور یہ بھی باقاعدہ روایتوں میں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر میں ایک کونا اور ایک گوشہ متعین کر رکھا تھا، ایک خاص جگہ. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح سے ایک مثال اور نمونہ ہے کہ گھر جب بنائیں تو جہاں اور چیزوں کو گھروں میں لیوش قسم کے ہم گھر بناتے ہیں، خوبصورت گھر بناتے ہیں، وہیں پہ جناب سیدہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ گھر کا ایک کونا، ایک حصہ جو ہے وہ مسجد بنا دی. مسجد یعنی مصلی، جہاں پر آپ بچھا دیں، جہاں پر آپ کی عبادت ہو، جہاں پہ آپ نماز پڑھیں، خدا سے راز و نیاز کریں. تو جناب سیدہ جب بھی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنے ملائکہ سے، یا ملائکتی انظروا الی فاطمہ امتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، دیکھو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف. امتی میری عبد ہیں، میرا بندہ ہیں. سید و امائی، تمام بندوں میں سے سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہترین بندے کے عنوان سے پروردگار عالم منتخب کرتا ہے اور ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے. فرماتا ہے کہ دیکھو جب بھی میری یہ فاطمہ، میرا یہ عبد، میرا یہ بندہ میرے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے تمام اعضاء و ارکان میرے خوف سے، خشیت پروردگار، خشیت الہی سے لرز رہے ہوتے ہیں. اور سیدہ کا وجود اس طرح سے ہے کہ بندگی اور عبادت کا عالم یہ ہے، حال معنویت اس قدر غالب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہے. پھر دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی ٹینشنز، جیسے ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ جوک بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز بھول گئی ہوگی وہ آپ کو مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتی ہے. ہماری عبادت کا عالم یہ ہے. سیدہ کا خدا سے تعلق اور خدا سے جو رابطہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب محضر خدا میں ہیں تو پھر خدا کی ذات ہے اور سیدہ ہیں، خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہیں، ان کی راز و نیاز ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کا جو درد کا جو اظہار ہے، جو اپنے مسائل کا بیان ہے، جو تعلق ہے جناب پروردگار عالم کے ساتھ، وہ ایسا خوبصورت ہے کہ جناب سیدہ پہ اس دنیا سے غافل ہو چکی. سبحان اللہ. ظاہر ہے تفصیل سے تو یہ اس پروگرام میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی عبادت کے حوالے سے جو روایات اور جو تاریخ میں اور سیرت میں ملتا ہے وہ کمال ہے، اور خدا کرے کہ ہم وہ سیرت پڑھیں اور پھر عبادت میں وہ خضوع و خشوع پیدا کر سکیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کر کے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، گلستان
قسم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی، زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ جزاک اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہوئے محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، ایک بہت اہم پہلو، بلکہ اگر میں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کروں تو میرے نزدیک سب سے اہم پہلو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تبلیغ و ترویج اسلام میں رسول اللہ کا ساتھ تھا۔ عالم اسلام میں ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل شخصیت ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے اپنی کتاب فاطمہ ہے، جو ایک بڑی شاہکار کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہے، کمال کا پہلو یہ بیان کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں، تو 13 سال کا مکی دور، تو 8 سال جو تبلیغ اسلام کا وہ دور جو ہے تھا، اور ایک روایت کے مطابق 5 سال قبل، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ پھر چند اور سال بڑھا لیجئے۔ اس دور میں رسول پاک کی جیسے آپ نے دلجوئی کی، جس طرح سے ان کا ساتھ دیا، تبلیغ اسلام میں جو مشکلات ہوئیں حضرت زہرا نے بڑھ کر جس طرح رسول پاک کا ساتھ دے کر اسلام کی تبلیغ کو مضبوط کیا، تاریخ عالم میں ایسی مثال نہیں ملتی، اور اسی لیے تاریخ اسلام میں اور تاریخ عالم میں ایسی مثال نہیں کہ کسی چھوٹی سی بچی کو ام ابیہا کہا گیا ہو۔ تبلیغ اسلام کی مضبوطی میں اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مسائی جلیلہ نہ ہوتیں تو اسلام کی جو اس قدر مضبوط بنیاد پڑی، ختم مرتبت کا اس طرح کا ساتھ نہ ہوتا۔ فرمائیے۔ عابدی صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی تربیت میں سمجھیں بچپن سے ہی یہ چیز شامل کر دی گئی نا، کیونکہ آگے چل کر سیدہ سلام اللہ علیہا جو تاریخ لکھنے جا رہی تھیں وہ صرف آپ کا ہی خاصہ اور آپ کے ہی حصے میں وہ چیز آئی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر اور آپ کی کمر مبارک پر ایک اوجڑی اونٹ کی بھاری جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، تو اس وقت بھی دیکھیں کہ سیدہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ تقریباً وہ 5-6 سال کی ایک معصوم بچی ہیں، لیکن کس جرت اور بہادری کے ساتھ وہ تمام دشمنوں کے درمیان، جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، طعن و تشنیع بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، تو سیدہ جس بہادری کے ساتھ وہاں پر آتی ہیں، آپ کے جسم مبارک کو وہ اس اوجڑی سے پاک کرتی ہیں، آپ کو گھر لے کر جاتی ہیں، اور اس سے بھی پہلے وہ وہاں پر خاموش نہیں ہوتی ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اپنے بابا کو لیا اور گھر واپس آ گئیں، بلکہ وہاں پر وہ دشمن کے ساتھ ایک مکالمہ کرتی ہیں اور ایک بد دعا بھی دیتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آتی ہیں، آپ کے جسم مبارک کو جس طرح سے صاف کرتی ہیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہوتی ہیں کہ میرے والد جو پیغام حق ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ جو لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں ان کو بچانا چاہ رہے ہیں،
لیکن ان کو اس پیغام کا احساس نہیں ہے، اس دعوت کا احساس نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی وہاں پر کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب کوئی صفا کی ہم نے بات کی کہ وہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ حق کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، حالانکہ اور بیٹیاں بھی موجود تھیں آپ کی، لیکن آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اس پورے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، ذہن میں اور دل میں اتارتی ہیں کہ میرے بابا نے کس طرح سے سرداران قریش کے سامنے جو ہے وہ دین حق کی تبلیغ کی ہے اور پیغام پہنچایا ہے۔ پھر جب ہم شیب ابی طالب کی طرف آتے ہیں تو جتنا عرصہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس شیب ابی طالب میں اذیتیں اور مصائب کو برداشت کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے شانہ بشانہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں، یعنی اپنے حصے کی اگر کوئی کھانا بھی ہے، کوئی پانی کا ایک سمجھے گھونٹ بھی ہے، وہ بھی دوسروں پر نچھاور ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدہ سلام اللہ علیہا قربانی کے اس جذبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ اس قربانی کا حصہ ہیں اور پیش کر رہی ہیں اپنے حصے کی قربانی جو وہاں پر وہ پیش کر سکتی ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ نکاح مبارک ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو جہاں پر خواتین دیگر ازواج مطہرات سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق جانتی ہیں، وہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ان کی تعلیم کا بھی اہتمام فرماتی ہیں، ان کی تربیت کا بھی اہتمام فرماتی ہیں، اور ان کو وہ اصول جو ہیں جو جس پر آج خواتین کاربند ہیں وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے جو ہے وہ وہاں پر نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک ہم دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو آپ ایک مجلس میں کسی کی کرتے ہیں، ایک مجمع میں لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دعوت و تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ذریعے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دین کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو دعوت و تبلیغ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادوں کے ذریعے اور اپنی شہزادی کے ذریعے پوری کائنات اور پوری دنیا کے سامنے پی ہے، اس کی ہمیں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا گفتگو کرتا ہے یا بیٹی گفتگو کرتی ہے تو اصل میں ان کی گفتگو میں ان کے والدین کی گفتگو، والدین کا کردار اور والدین کی جو سیرت و اخلاق ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو وہ ہم جس سطح پہ بھی ان تینوں ہستیوں کو، سیدنا امام حسن علیہ السلام کو، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو، یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہاں پر جو ہمیں کردار پیچھے نظر آ رہا ہے وہ کردار زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جی وہ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ خواتین سے مخاطب ہو کے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ شبیر ایسی ہستی تمہاری گود میں پلے تو پھر زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، یعنی ایسی تربیت تمہاری ہونی چاہیے جو زمانے کی نہ ہو بلکہ اسلام کے ہاتھوں۔ جناب کلثوم بہرام صاحبہ، اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو ہم مکہ اور مدینہ کے حوالے سے بانٹیں تو جو آپ کی مکی زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے رسول کی کہ تبلیغ دین ہو رہی ہے اور اس میں بے شمار مشکلات ہیں اور آپ اس میں ظاہر شریک ہیں، جیسے بھی ذکر ہوا تبلیغ کے دوران مشکلات، پھر جو شیب ابی طالب کی مشکلات، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی زندگی۔ ان دو زندگیوں کو اور جو آپ کی مساعی ہیں اسلام کی ترویج، تبلیغ اور اس کو مضبوط کرنے کی خاطر، ایک خاتون ہونے کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ خواتین کا کردار اسلام کی آبیاری میں، اس کی جڑوں کو مستحکم کرنے میں اور پھر ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے ان خصوصیات سے نوازا ہے کہ جو کائنات میں کسی خاتون کو بھی میسر نہیں ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس حوالے سے بھی بلیسڈ ہیں کہ بہترین والدین پروردگار عالم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ باپ اگر ہے تو وہ کائنات کا وہ رسول کے جو محبوب پروردگار ہے۔ مادر گرامی کی بات کریں تو ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ماں، اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماؤں کی شخصیت کا پرتو یا عکس ہوتی ہیں، اور ہم اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں یہ چیز دیکھیں اور پھر ان کے بعد ان کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت دیکھیں تو واقعتاً یہ چیز ہمیں درست نظر آتی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی جو زندگی گزاری
بہترین مدافع ہیں، بہترین دفاع کرنے والی. اور یہ ہم نہیں کہتے، دنیا نہیں کہتی ہے، خود پیغمبر کی شخصیت یہ اعلان کرتی ہے کہ خدیجہ جیسا کوئی مددگار میرے لیے مجھے نظر نہیں آتا اپنی زندگی میں. تو جناب خدیجہ نے اپنی زندگی میں بھرپور مدد کی ہے، بہترین دفاع کیا ہے. حتیٰ اس موقع پر بھی کہ جب پیغمبر پر پتھر برسائے جا رہے ہوتے ہیں، لہو لہان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوتی ہیں جو ان کا دفاع کر کے ان کو گھر میں لا کے حتیٰ اس کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ جہاں سے بھی پتھر برسائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر اپنے اوپر لے لیتی ہیں لیکن پیغمبر کو اس تکلیف اور اس درد اور مصیبت سے محفوظ رکھتی ہیں. اسی لیے ام ابیہا قرار دیا کہ ایسا کردار تو نظر نہیں آتا. وہی شخصیت آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب بچپنے کی زندگی گزار رہی ہوں، اس میں آپ دیکھیں، پھر آگے بڑھ کے آپ کی زندگی کے مراحل دیکھیں، ہر وہ مقام جہاں پر دنیا نے پیغمبر گرامی ختم مرتبت کو تنہا کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دفاع کر رہی ہیں، ان کی ڈھال بن رہی ہیں. ہم یوں اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ڈھال بن کر پیغمبر گرامی ختم مرتبت کا دفاع کر رہی ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہ جو تربیت لی ہے آغوش رسالت سے، جہاں پر خود وہ ذاتی طور پر معلم قرآن بن کر، مفسرہ قرآن بن کر، معلمہ یہ حدیث بن کر وہ قرآن کی تعلیمات، وہ احادیث جو پیغمبر سے نقل ہو رہی ہیں، پیغمبر سے منتقل ہو رہی ہیں سیدہ کی شخصیت میں، وہ اس کو ڈائریکٹلی. ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو اور آپ کی جو مکی اور مدنی زندگی میں جو آپ کی خدمات تھیں اس کا ذکر کریں گے. ناظرین ہم جلدی واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پروگرام یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ ایک بہت ہی محترم معزز شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. جی عابد صاحب. جی آپ نے صحیح فرمایا، بہت ہی بابرکت پروگرام ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کے حوالے سے کیا روحانی اور کیف آور، روح پرور گفتگو ہوئی. اور اب پروگرام کے آخر میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جیسے زندگی گزاری، ایک تو فضیلت کا پہلو ہوتا ہے نا، ایک یہ ہے کہ آپ نے زندگی کیا گزاری اور کس طریقے سے آپ نے اپنا ایک اسوہ چھوڑا، اس پر ذکر ہو رہا ہے. اور آپ کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی جو اسلام کی آبیاری میں گزری، رسول پاک کا ساتھ دینے میں گزری، اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی کو اب ہم جاری رکھیں گے. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ اس زندگی کے حوالے سے فرما رہی ہیں. جی جیسے کہ میں بھی یہ نقطہ ذکر کر رہی تھی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہونے کا ایک طرح سے حق ادا کیا ہے، پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے. وہ کردار جو کچھ عرصے پہلے جناب خدیجہ مدافع رسول اور مدافع رسالت کے عنوان سے نبھا رہی تھیں، بچپنے کی زندگی سے ہی اس کردار کو نبھاتے ہوئے نظر آتی ہیں. تبھی جیسے ابھی آپ نے بھی یہ روایت نقل کی، ام ابیہا پیغمبر گرامی ختم مرتبت جیسی شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کا لقب دیتی ہیں. یعنی وہ محبت، وہ شفقت یہ چھوٹی سی سن میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے پیغمبر گرامی کو میسر آتی ہے. تو کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مقام ہو، چاہے دشمنوں کی طرف سے سنگباری کی جا رہی ہو، دشمن مذاق اڑا رہے ہوں، دشمن استہزاء کر رہے ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہر مقام پر پیغمبر گرامی ختم مرتبت کا بہترین دفاع کیا. اور وہ جو تنہائی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد، اس تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ قرار پائی ہیں. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں جناب سیدہ کا مبلغہ کے عنوان سے جو کردار ہے، تو ہمارا یہ اعتقاد ہے اور احادیث بھی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جہاں پر کسب کر رہی ہیں وہ تعلیمات پیغمبر گرامی ختم مرتبت سے، وہیں پر محدثہ ہیں. باقاعدہ وحی کا نزول ہوتا ہے، باقاعدہ اس طرح تو نہیں جس طرح سے پیغمبر پر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور بہت سے حقائق کے بارے میں ان کو اطلاع دیتے ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جہاں پر دین کا پیغام زبان سے پہنچایا مختلف مقامات پر، وہیں پر حتیٰ موجود ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس زمانے میں تحریر کیا کرتی تھی مختلف چیزوں کو. اور بلکہ ایک مرتبہ گھر میں کاموں کے دوران وہ جو نوشتہ اور وہ جو تحریر تھی وہ غائب ہو گئی، مل نہیں رہی. تو بہت پریشان ہوئی کہ وہ نوشتہ، وہ تحریر میری نگاہوں میں جس طرح سے حسن و حسین کی اہمیت ہے، اسی طرح اس تحریر اور اس نوشتے کی بھی اہمیت ہے جس پہ حقائق کو لکھا گیا ہے. تو جہاں پر تبلیغ کے لیے تحریر کا استعمال کیا جناب سیدہ نے، وہیں پر ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
گھر کے اندر ہی. آپ دیکھیں آج کی خواتین کے لیے بھی یہ جب بات کرتے ہیں رول ماڈل، تو جہاں پہ جناب سیدہ نے گھر کی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں انجام دیا ہے، وہیں پر گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو معاشرے کی خواتین ہیں جن کو علم کی تشنگی کا احساس ہے، جو مسائل علمی جاننا چاہتے ہیں، مسائل سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو علوم سے روشناس کروانا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اس گھر میں اہتمام کیا کرتی تھی ان خواتین کے لیے کہ جو علم دین یا علم سے روشناس ہونا چاہتی ہیں، اور باقاعدہ ان کو تعلیم دیا کرتی تھیں. تو گھر میں یہ آپ مدنی زندگی میں یہ روایات ملتی ہیں؟ جی مدنی زندگی میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا باقاعدہ ایک خاندانی زندگی گزار رہی ہیں، جناب امیر المومنین صاحب کے گھر میں ہیں، اور وہ اپنی ازدواجی زندگی بھی گزار رہی ہیں، گھر کی زندگی بھی گزار رہی ہیں، اور باقاعدہ جو علاقے کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی تبلیغ کا، تدریس کا بہترین ان کے لیے اہتمام کر رکھا ہے. اور پھر وہی بات جیسے پہلے بھی یہ نقطہ ذکر ہوا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جہاں پر ذاتی طور پر معاشرے میں جا کر جہاں ان کو بولنا پڑا، جہاں ان کو پیغام پہنچانا پڑا حق کا، خود پرسنلی جا کر انہوں نے وہ کردار بھی نبھایا، اور وہی تعلیمات، وہی حق کا پرچار کرنا اپنی اولاد کے دلوں میں بھی اس طرح سے نافذ کیا، نفوذ دیا کہ کل کلاں جہاں کہیں حق کے پرچار کی بات آئے، اور کل کلاں کہیں جب دین اسلام کی بقا کی بات آئے، تو یہ ہستیاں اپنی جان تو قربان کر دیں لیکن دین کی بقا پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور یہ پھر ہم دیکھتے ہیں جناب سیدہ کی وہ تعلیم اور تربیت اور تبلیغ ہے جو معاشرے میں بھی بہترین اسٹوڈنٹس اور بہترین جو ان کے شاگرد ہیں ان کی شکل میں نظر آتی ہے، اور بہترین اولاد کی شکل میں بھی ہمیں کربلا کے وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کی بات کریں، کوفہ و شام کے دربار ہوں، بازار ہوں، علی کے لہجے میں علی کی بیٹی، علی کی انداز میں علی کی بیٹی نے وہ تمام تعلیمات جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھیں اس کو بہترین انداز میں حق کا اعلان کرتے ہوئے، حق کا پرچار کرتے ہوئے. اور جناب سیدہ کا وہ مشہور جملہ، خوبصورت جملہ، ما رأیت الا جمیلا، ان تمام مصائب سے گزر گئیں، ان تمام حالات کو دیکھا، لیکن وہ جو ایمان کی بلندی پر جناب سیدہ نے ان کی تعلیم کی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اس تمام سفر کے دوران سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. جناب محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ایک پہلو آپ نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور کھول کے بیان کیا جائے. اقبال نے کہا تھا نا کہ مادرا را اسوہ کامل بطول، کہ اگر معاشرے میں ہمیں ایک اسوہ کامل چاہیے تو وہ حضرت بطول، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. جس طرح سے آپ نے دونوں بیٹوں کی تربیت کی، رسول اللہ کی وہ معروف حدیث کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں تو امام ہیں، بیٹھ جائیں تو امام ہیں، صلح کریں تو امام ہیں، جنگ کریں تو امام ہیں. اور پھر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ان کی جیسے تربیت کی، تو ایک اسوہ کامل ہمارے سامنے آتا ہے. اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو ہم نہیں پڑھیں گے تو خواتین تو کسی صورت بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی جیسے اسلام ہمیں چاہتا ہے. عبدی صاحب، آپ نے یعنی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جسے میں بہت زیادہ پرسنلی لائک کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری کامیابی کا انحصار کہہ لیجئے، ہماری خوشیوں کا انحصار کہہ لیجئے، وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ایک پہلو پر منحصر ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سارے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. سیدنا علی علیہ السلام سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد کسی نے سوال کیا کہ سیدہ کے بعد آپ کی زندگی آپ کو یعنی کیسے محسوس ہوتی ہے، وہ کیسی تھیں؟ تو سیدنا علی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میرا گھر آج بھی ان کے کردار کی خوشبو سے معطر ہے. یعنی ان کے جانے کے بعد بھی سیدنا علی علیہ السلام ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، ان کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ خدمت گزار کسی کو نہیں دیکھا. عبدی صاحب، ہماری جو پورا معاشرہ ہے اس کی ایک اکائی جو ہے اس کو کہتے ہیں فیملی یونٹ، خاندان آپ کا. بالکل. اور آج ہم پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے. میاں بیوی کی اس بحث اور اس جنگ کے درمیان کہ یہ بچے تمہاری ذمہ داری ہیں یا یہ میرے ذمہ داری ہیں، میں تمہارے برابر ہوں یا تم میرے برابر ہو. جبکہ اس گھرانے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، اپنی تخلیق میں برابر ہیں،
کوئی شک اپنے مقام و مرتبے میں برابر ہیں، اپنی ذہنی صلاحیت میں برابر ہیں، لیکن فرق کہاں پر آتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں اللہ نے کچھ اور کر دی ہیں، خاتون کی ذمہ داریاں کچھ اور کر دی ہیں. وہ ان ذمہ داریوں میں بھی اگر اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے پوری کریں گے تو وہ برابر ہیں. مرد کو اگر کمانے کا اور گھر کے باہر وہ جو کچھ ایفرٹ کرتا ہے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کرتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں ہے. عورت اگر گھر کے اندر گھر کے کام کاج ہی کرتی ہے، نسل کی تربیت ہی کرتی ہے، وہ باہر نہیں نکل رہی. لیکن جو وہ نسل بنا رہی ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سارا کریڈٹ بھی عورت کو ہی جاتا ہے. کوئی شک نہیں. تربیت جب بھی اولاد کی دیکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیا وہ ماں ہے جس نے تربیت کی ہے. بے شک. دیکھیے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو پہلا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آتا ہے، ایک ماں کا آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے کردار کی روشنی میں آج ہر ماں کو اپنا کردار دیکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے دیکھتے اپنے گھر کی دنیا کو برباد کر دیں، اور یہ آج بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے کہ بچوں کو نہ باپ کا وقت مل رہا ہے نہ ماں کا وقت مل رہا ہے، اور ان کی جو جنگ آپس میں جاری ہے اس میں ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جن کو نہ دین کی سمجھ ہے، نہ اخلاق کی سمجھ ہے، نہ آداب کا پتہ ہے، نہ ان کو عبادات کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں علم ہے کہ آخر ہمارے ہیروز کون تھے، ہم نے کن کو اپنا ہیرو بنانا ہے. ہماری ساری زندگی صرف 2 وقت روٹی کمانے کے چکر میں جو ہے وہ گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی. مائیں اپنے آپ کو آج کے دور میں سمجھتی ہوں جج کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی اصل انویسٹمنٹ جو ہے، آپ کی اصل جو کامیابی ہے وہ آپ کی بچوں کی صورت میں دنیا کو نظر آنی ہے. ایون کہ آپ اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آج جو بچے آپ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں ان کی تربیت کو دیکھنا ہوگا، ان کے اندر اس احساس کو پیدا کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر آپ کامیاب ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے پوری دنیا کی ماؤں کو ایک پیغام دیا ہے کہ جہاں جہاں میرا حسین علیہ السلام کھڑا ہوگا پیچھے فاطمہ سلام اللہ علیہا کھڑی نظر آئیں گی. جس جگہ پر میری زینب سلام اللہ علیہا جا کر گفتگو کرے گی تو کہنے والا کہے گا کہ کسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی ماں نے اس کی تربیت کی ہے. تو لہٰذا اپنے کردار کو اپنے بچوں کے کردار میں دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں گھروں کی زندگیاں بھی پرسکون ہو جائیں گی، آپ کے بچے بھی تربیت یافتہ ہو جائیں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا جب آپ کا دین جس کو اللہ نے پوری دنیا پر غالب کرنا ہے وہ تبھی غالب ہوگا جب آپ اس دین کو اس کی پوری مضبوطی، پختگی کے ساتھ، واضحیت کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر اتاریں گے. واہ واہ واہ. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، ابھی جو ذکر کیا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب جیسے آپ دونوں شخصیات نے حدیث قصہ کی بات کی تھی کہ قصہ میں رسول اللہ نے جب لیا 5 ہستیوں کو، تو مجھے لگتا ہے ایک تو فضیلت کا پہلو ہے ہی، لیکن یہ پہلو بھی اللہ نے بیان کرنا تھا کہ جب ایک روایت کے مطابق جبریل نے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو نیچرل بات تو یہی لگتی تھی کہ حضور کے ذریعے تعارف کرایا جائے، لیکن اس روایت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو عام طور پہ اس کو فضیلت کا پہلو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ ہے، واقعی ہے، کوئی شک نہیں کہ ایک ایسی شخصیت کے جس کے ذریعے تعارف کرایا جا رہا ہے. لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے جیسے ابھی محترمہ راضیہ نبی صاحبہ نے فرمایا کہ گھر کا مرکز کیونکہ خاتون ہوتی ہے، اور تو وہ پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک پہنچانا تھا کہ خاتون کا، خواتین کا ایسا کردار ہے کہ وہ اگر مضبوط ہوگا تو خاندان مضبوط ہوگا، خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خداوند متعال نے خاتون کو گھر کا مرکز اور محور قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیے جتنا بھی بہترین کردار خاتون نبھا سکتی ہے گھر کے اندر، وہ مرد اس طرح سے نہیں نبھا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایک خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کو اتنے تمام تر فضائل اور مناقب سے نوازا اس زمانے میں کہ جب جاہلیت کا دور ہے، بیٹی کو عزت نہیں دیتے، لیکن پیغمبر گرامی ختم المرتبت جناب زہرا کو اتنا بہترین مقام دے رہے ہیں. قدرت مند ترین حاکم کی بیٹی ہیں، ختم المرسلین کی بیٹی ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں
آپ عام دور کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو کوئی کسی بڑی شخصیت کی بیٹی یا بیٹا یا گھر والے ہوں تو ہمارے ہاں جو فوراً سے ذہن آتا ہے وہ ایک خاص پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ فلاں کے بیٹے ہیں, ہم فلاں کی فیملی والے ہیں, تو ہمارے لیے اس خاص پروٹوکول کے قائل اور حامل ہونا چاہیے ہمیں. جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا عالم یہ ہے کہ ایسی شخصیت کی بیٹی ہیں کہ جن پر خداوند متعال فخر و مباحات کرتا ہے, لیکن جب گھر میں اپنے کردار نبھانے کی بات ہوتی ہے تو جس طرح سے ایک سادہ سی عام خاتون اپنے کردار کو نبھاتی ہیں, اسی طرح سے خوبصورتی سے گھر میں اپنے کردار کو بہترین انداز میں انجام دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. چاہے وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے سادے کام ہوں, صفائی ستھرائی, بچوں کے لیے کھانا وغیرہ وغیرہ, ان کاموں کی بات کی جائے, چاہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کی بات کی جائے, ہر امر کو احسن انداز میں انجام دیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ماں کی جو تربیت ہے وہ بچوں کے لیے اتنی پرتاثیر ہوتی ہے, اور یا اس کا جو کردار ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ وہ بہترین انداز میں اپنے بچوں تک چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے. آپ دیکھیے جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مثالی جوڑا ہے, اتنی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں پریکٹیکل لائف میں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان کی شخصیات سے لے کر. بے انتہا محبت, بے انتہا صمیمیت, بے انتہا خلوص, بے انتہا انسیت آپ کو نظر آئے گی, صفائیت نظر آئے گی اس جوڑے کے درمیان. جہاں اتنی محبت ہے, اتنی انسیت ہے, وہیں پر ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب محبت ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے احترام کے بھی لوگ قائل نہیں ہوتے ہیں, احترام تھوڑا سا سائڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن جناب زہرا اور علی علیہ السلام کی شخصیات اور ان کی زندگی میں آپ دیکھیں, جتنی محبت, جتنی انسیت, جتنی صفائیت, اتنا ہی وہ ایک دوسرے کے لیے احترام کے قائل ہیں, اتنے ہی وہ ایک دوسرے کی حرمت کے قائل ہیں. تو وہ گھرانہ, وہ خاندان جہاں پر بڑے والدین ایک دوسرے کی حرمت کے قائل ہوں گے, ایک دوسرے کے احترام کے قائل ہوں گے, تو خود اس گھر میں جو بچے پنپ رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں, وہ ان دونوں شخصیات ماں باپ کی حرمت اور احترام کے قائل ہوں گے. اور جہاں والدین ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے, اب دیکھیں حرمت کا عالم یہ ہے کہ اتنی محبت ہے, اتنی انسیت ہے, لیکن جب مخاطب کرتے ہیں جناب سیدہ جناب امیر کو نام نہیں لے کر پکارتی ہیں. پکار سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احترام, یا ابا الحسن, یا ابن العم. اور جناب امیر المومنین بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو نام لے کر نہیں پکارتے, اے دختر رسول, اے دختر پیمبر. جب یہ اخلاقی حسنات, یہ اخلاقی اوصاف والدین کے ذریعے سے, مخصوصاً ماں کے ذریعے سے نظر آ رہے ہیں بچوں کو, اولاد کو, کس طرح سے گفتگو کرنی ہے, کس طرح سے گھر کے کاموں کو انجام دینا ہے, کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, کس طرح سے بچوں کی, حتیٰ بچوں کی احترام کے قائل. ہم کہتے ہیں نا کہ بڑوں کو تو احترام کرنا ہی چاہیے, بچوں کے لیے ہم اس طرح سے احترام کے قائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن احادیث ہیں ادبو, اپنے بچوں کا ادب کرو, اپنے بچوں کا احترام کرو. جب آپ بچوں کا احترام کریں گے, ان کی شخصیت بنائیں گے, تو حتمی سی بات ہے پھر جواب میں آپ کو بھی وہ احترام نظر آئے گا. کیا خوبصورت گفتگو ہماری دونوں شخصیات نے, دونوں جو عالمہ ہیں ہماری, انہوں نے کی. اب پروگرام کا وقت تو بہت کم رہ گیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اقبال نے جو مدحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے, ہم جانتے ہیں اقبال مصور پاکستان ہے, مفکر پاکستان ہے. اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں ایک نئے ملک کا نظریہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں اسلام کے اصولوں کا تجربہ کیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی جائے. تو آپ حضرت زہرا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است, یعنی شریعت کا ایک کی زنجیر ہے جو مجھے روکتی ہے, اور ختمی مرتبت کا دیا ہوا دین مجھے روکتا ہے. ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہا بر خاک او گردید می پاشید می. یعنی اگر مجھے یہ اجازت مل جائے تو میں آپ کی قبر کا طواف کروں اور اس خاک پر میں سجدے کروں. تو یہ انتہا ہے جو انہوں نے, اقبال نے کر دی اس ہستی کے لیے. میرا خیال ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور پھر اختتامی کلام جی اپنے مہمانان دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم سنتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے آپ. فاطمہ زہرا آپ کی پرہیزگاری کو سلام. فاطمہ زہرا آپ کی
پرہیزگاری کو سلام، کل زنانے خلد کی اس تاجداری کو سلام، سرور کون و مکاں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے آپ، سرور کون و مکاں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے آپ، زوجائے حیدر میرے مولا کی پیاری کو سلام، فاطمہ زہرا آپ کی پرہیزگاری کو سلام۔ اور جب حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہوگا، تو اعلان ہوگا کہ اے لوگو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، کہ بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر شاعر بہت خوبصورت لکھتے ہیں کہ نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کے روز حشر، نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کے روز حشر، سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام، سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام۔ اور بے شک بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، باحیا بے مثل تیری پرداداری کو سلام، باحیا بے مثل تیری پرداداری کو سلام، فاطمہ زہرا آپ کی پرہیزگاری کو سلام۔